मंजरी at-तरगीब व तरहीब में रवायत लाए हैं। 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जवान हाजिर हुआ जिनका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री गोल दियां, लब के ले आवा किथों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। सुभान अल्लाह। मीठी मीठी बातें मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते, आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। भाईजान, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तुसब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर, किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। नाराज ना होइएगा, माजरत से कहूँगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियाँ सीखते हैं। जब बच्चे ने गाली दी तो घर के बड़े इस रवैये से परेशान नहीं हुए कि हमारी कोताहियों का नतीजा है, नाचाकियों का नतीजा है कि इसकी जुबान पे गाली आई है। तकाजा था हम संजीदा हो जाते, गाली को घर से निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। रात जब अफराद खाना जमा होते हैं तो हम बाकायदा उस बच्चे को छेड़ते हैं, तकादा करते हैं, पुत्र जड़ी सवेरे गाल मनु सुनाई सी जरा दादा बू ने सुना। ये को सुनाने वाली चीज है भाई, गाली को तो घर से निकालना चाहिए था, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होके हमें गाली देते हैं ना तो फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं इसको किसी ने तावीज डाल दी है। किसी ने क्या, हम सीधा सीधा बहू का नाम लेते हैं, इसको हमारी बहू ने तावीज डाल दी। उस बेचारी का कसूर क्या है भाई? 2 महीने हुए वो अपने घर में आई है, 25 साल आपके ज़ेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल आपने खुद फराहम किया है, उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, जो भी तहरीर लिखोगे वन बेटा आपने गाली लिखी तो गाली बोलेगा ना। अगर हमारे घरों का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ने वाला है, तो उसके भी नताए जाएंगे। जो सिखाएंगे वो नताए जाएंगे। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम है, वालिदा मदरसे में बेचती है, तो उस्ताद ने फरमाया बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजबर था, पूरा पारा सुना दिया ना। दूसरा सयकुलु सुफहाउ मिनन्नास, अजबर था। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहु अला बाद, 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजी अच्छी है, मंजिल खूब है। तो अर्ज किया, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानू तलम्मुस नहीं की है। तो फरमाया बेटा ये दौलत पाई कहाँ से? तो अर्ज करते उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है, माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। ये हमने सिखाना। हर शख्स के ख्वाब होते हैं, बच्चों के भी ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। किसी ने डॉक्टर कह दिया, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां झटका लगा। कहा बेटे सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से हुजूर का जमाल देखा हो। तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो अर्ज करते उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। 2 लम्हों के लिए रुकिएगा, क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई? माजरत से कहूंगा जवाब ये मिलता है हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मेरा कहना है भाई 8 घंटे मजदूरी करते हो, 2 घंटे नींद से पहले तो है आपके पास है ना, जो घर में आपके गुजरते हैं नींद से पहले,
نیند کے بعد تو ماہوے استراحت صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، لیکن جو 2 گھنٹے آپ کے پاس ہے، کیا ہم موبائل کی جان نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کو سرانے کے نیچے نہیں دبا سکتے؟ جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے، یہ باپ کا حق بھی تھا، ماں کا حق بھی تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو چٹائی بچھا دیتے، خود مصلی پہ بیٹھ جاتے اور کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، سبحان اللہ، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ یہ ہم نے سکھانا تھا نا۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور گلی گلی فتنے ہیں، صحابہ کے دشمن گلی گلی ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو زبان چلی اور جس طرح صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، حضرت ابو بکر کو گالیاں دی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان بدبختوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، معاذاللہ، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی نا، تو اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا تو گدی سے زبان کھینچ لیتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ابو بکر وہ ہیں، اور رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ ہم نے سکھایا ہوتا نا تو زبان گدی سے کھینچ لی جاتی کہ عمر فاروق وہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہ ہم نے سکھانا تھا، لیکن معذرت سے کہوں گا جواب یہی آتا ہے کہ ہم مصروف بڑے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں نہ دو گے، معذرت سے کہوں گا یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جملہ سنیے گا، آپ فرماتے بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت، باپ کا قرب نصیب نہ ہو، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے جرت کر کے سوال کیا، بڑے لوگوں سے ویسے بھی ڈر لگتا ہے، اس نے کہا جان کی امان چاہوں گا، آپ کے والد تو بڑی اچھی زندگی گزار گئی، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے، لیکن آپ کیوں محروم رہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے، تو ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے۔ او بھائی اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، انہیں صحابہ کی محبت نہیں سکھائیں گے، تو پھر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ جو سکھائیں گے نتائج اس کے آئیں گے۔ تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ تو وہ صحابی کہتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی دی۔ بات کہاں سے کہاں آئی کہ جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ رکیے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، جب مصلی پہ کھڑا کرو تو پھر عزت بھی کیا کرو۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، میرا تعلق ایک دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو جب چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا، اب تو وہ رواج ختم ہو گیا اور اچھے ہی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 200-250 روپیہ ہوتا تھا، پونا گھنٹہ لوگوں سے جناب ترلے کر کے پیسے منگی تھے سب، وہ 250-300 ہوتا تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے باقاعدہ لکھتے تھے اور بعد میں سوال کرتے تھے مول صاحب کتنے پیسے، بہانے سے پوچھ، وہ 250-300 ہوا ہے بھائی، خود اکٹھے کر لو۔ جس شخص کو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ میرا امام 200-250 روپیہ کھا جائے گا مسجد کا، اس کو مصلی پہ کیوں کھڑا کیا؟ جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ اور میں پسو کو بھی گالی نہ دے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔ جابر بن سلیم کو میرے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی کسی کو گالی نہ دینا۔ آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیں ہم روزانہ گھر سے مدرسہ، اسکول، کالج، کام کے لیے بھی جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں،
یار یہ احساس ہمیں کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا کیا تھا, اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے, لیکن ہم گزر جاتے ہیں. اور یہ بھی بات پیش نظر ہوتی ہے, اجر کی ہوئے گا رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. نیکی کو حقیر نہ جانا. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم ہی کوئی نہیں, ماڑا بندہ مسئلہ پوچھنے آج تو مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے, چیچا وطنی سے, ملتان سے, کراچی سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا اور نظر انداز ہوا. کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں. اس کو مسجد کی نکر میں یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا, آگے پیچھے خدام, اور وہ سیدھا اندر چلا گیا. اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا. وہ باہر جو بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا, بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور ایک اور جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا, آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں ہو, فلک بوس عمارتیں ہوں, بنگلے پلازے ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ لیا کا سب سے بڑا آدمی یہ ہے. بھائی دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا, یہ تو تقسیم ہے, کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ. جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش, جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی امتحان. انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, بے وقوفاں دے نوکر وے کے دانش مند سیانے. انسان دولت سے نہیں رویوں سے بڑا ہوتا ہے. واصف علی واصف کہتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں انہوں اوقات اچھ رکھ. اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا. یہی ہے نا معیار جو ہمارے ہاں طے ہے. ہم نے دولت کو معیار رکھا سامنے کہ یہ بڑا ہے. ہمیں تعلیم ہے کہ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, تو باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے, تو کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا, غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر انہوں نے کہا پتر کھانا کھا لے. اس نے نظر اٹھا کے بڑی حیرت سے کہا, حضرت ششتر ہو کے کہتا مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا جی, جھاڑو چھوڑو اور آؤ دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. سنیے گا صاحب, یہ رویے ہیں. اس نے جھاڑو وہاں رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا. اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت ہم عیسائی ہیں, کھانا بعد میں کھائیں گے, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے. سبحان اللہ. 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, کوئی دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بولے, پتر کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے, سر راہ کھلا میدان آیا. بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے, لیکن ایک جانب دیکھا گیا کہ ایک بچہ جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے. میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, اور اب دھکے ہی میرے نصیب ہے. دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی, پایا رکھا,
آقا فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، سبحان اللہ، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا کھلایا، لباس دیا، انگلی تھام کے پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سریرا جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا، کھانا ملا، میں ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا، حسن حسین بھائی ملے۔ کہتا اب بھی رو؟ یہ اخلاق ہے دوست، یہ دین ہے۔ امام راضی ایک یتیم کو بیان کرتے ہیں کہ والد دنیا سے چلا گیا اور ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی۔ ماں سے ایک دن کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں آپ سے۔ ماں نے بیٹے کو بتایا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، چچا قمیض نہیں دے گا، دھکے دے گا۔ بچہ تھا تھوڑا سا ضد کر بیٹھا، کیوں نہیں دے گا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے تقاضے بتائے۔ ماں رخصت دیتے ہوئے جان گئی کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دروازے پر دستک دی، چچا نہیں اس کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ کیا کہا ہوگا؟ چلو باہر کھیلنے، کیا کل کا پروگرام بنانے گیا تھا؟ نہیں بھائی، وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، عید والے دن آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے، سوالی بن کے آئے ہوئے قمیض دے دو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چچا آ گیا، بھتیجے کو دیکھا، کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، کیا آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں بھائی، عرب کی روایت میں توڑی۔ اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور اس یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے۔ آپ گینا یہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ، یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے برستے آنسو دیکھے تو کہا پتر تینوں کن نے روایا؟ تو کہتا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا، یتیم ہوں، چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ کہا بیٹے گھبرا نہیں، آ گیا ہے وہ اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جاؤ پتر جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ گھر آیا، ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا نا؟ کہا تو سچ کہتی ہے ماں، بڑا بے رحم معاشرہ ہے، یہ تو دھکے دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے ماں مجھے سریرا ایک شخص نے ایک شخصیت کے بارے میں بتایا ہے، وہ جھڑکتے نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا وہ کون ہے؟ تو کہتا ہے زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، کہتی ہے نہیں جانے دوں گی بیٹا۔ کہا کیوں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ پھر ماں سے تھوڑی سی باتیں کی، ماں میں نے قمیض لینی ہے، چچا کے پاس بھی قمیض ہی لینے گیا تھا، قمیض ہی لینی ہے، ان سے بھی قمیض ہی لینے جانی، وعدہ کر کے گیا ماں قمیض لینی ہے، بس اس سے آگے کی کوئی بات نہیں۔ ماں نے پھر اجازت دے دی، یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے۔ بھائی جان مانگنے کے کچھ آداب ہیں، سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے، کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کو دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا دو آنے۔ اس میں تقاضا بنتا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو، کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا تو کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا ہے جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرماتے ہیں۔
اور یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے. آپ بلا امتیاز لوگوں سے ملنا شروع کر دو, امیر غریب کمی چودھری جو ہم نے بت بنائے ہوئے توڑ کر کے بلا امتیاز, یہ حضور کا امتی ہے, بلا امتیاز مسکرا کے ملنا شروع کر دو. آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا لیہ ہی مسکرا رہا ہے. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ایک نصیحت اور فرمائی جابر بن سلیم کو کہ کسی کو شرمندہ نہ کرنا, کسی کو. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. برسر بازار رسوا کرنا کوئی کھیل ہے؟ 500,000 روپے کے پیچھے ذلیل کر دیتے. اور آپ مسجدوں کا ماحول دیکھ لو کتنا تلخ ہے. انتہائی معذرت سے کہوں گا, ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے. گناہگار کے لیے امتحان ایک نہیں دو ہوتے ہیں, ماضی کی تلخیاں ہوتی ہے اس کے پاس. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا دوست مل جائے تو غیر مؤثر کرتا اس کی تبلیغ کو. راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, راتیں بھول کے جب شراب کے جام اڑاتے, آج حدیث سنا اللہ بنا بیٹے. وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوگی, میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے. لیکن ہوتا کیا, وہ جو ہی مسجد میں قدم رکھتا ہے تو نمازی لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, اور تینوں مسجد راکی نے وہایا چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ پرانے دوست جینے دیتے ہیں, نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. ہم قدم قدم پہ ذلیل کر دیتے. اور انسان کی فطرت میں گناہ ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے, لیکن بندہ اینج کر کے اللہ کے گئے نا یا اللہ نہیں کروں گا, تو یہ اللہ کی عادت ہے دوست. میں نے روایت میں پڑھا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑ دیتا اللہ معاف کر دیتا ہے. یار ہم کیوں نہیں کرتے؟ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے رات ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں اس کا منہ ہے اور اللہ اللہ کر رہا تھا. فرماتے مجھے اس پہ رحم آ گیا, میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کا چہرہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا, او بندے خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. اس کو جب ہوش آیا تو کسی نے بتا دیا کہ آج تیرے پہ اللہ کے ولی نے مہربانی کی, تو شرمندہ ہو گیا. سری سکتی فرماتے میں اگلے دن مسجد میں گیا تہجد کے وقت, میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. میں بڑا حیران ہوا, اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. تو ہاتف سے آواز آتی, سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. اور جب وہ معاف کرتا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے, اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا, خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کرتا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی, مجھے غربت, مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہے جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے کہتے ہیں نا بہت بڑے جگیردار ہیں, بہت بڑے زمیندار ہیں, تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں, ان کے منہ بھی کھولے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں, لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملا. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے, اور کتوں کی لڑائی آئی تو وہاں 50,000 دیا, کرکٹ میچ آئے تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت وہاں لٹائی. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی باندھ لی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کوئی فاقوں سے مر گئی,
اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو، کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے ہو؟ معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ نظر نہ آئے؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گئے اس چوک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے مزدوری کے لیے ساتھ میں لے کے جاتے، تو آج بچوں سے پکا وعدہ کر کے آیا تھا کہ مزدوری ملے گی، آٹا لاؤں گا اور تمہیں کھانا ملے گا، لیکن آج بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے بڑے سخی نکل رہے۔ جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے، سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ؟ روزانہ کی بنیاد کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا، آپ کو پھٹے پرانے کپڑے نظر نہ آئے، پیوند لگے کپڑے نظر نہ آئے، لیکن ہماری دولت کا قد اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھونے نظر آتی ہے۔ آج مر گئے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو لٹھا دے رہے آگے۔ محلے سے اور بھی نکلتے ہیں سخی، جی کل 10واں 40واں ہماری طرف سے، اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہ پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترستے تھے، کہاں تھے سیٹھ صاحب آپ؟ دیوار کے متصل یہ غریب کا گھر تھا، تمہیں کچی دیواروں سے ان کی سسکیوں اور ان کی آنکھوں کی آوازیں نہ آئی؟ آج روٹیاں لے آئے، آج دیگیں چڑھا دی، آج نیا لباس لے کے آگے۔ اور آپ جنازے میں دیکھتے جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا، وہ صفے چیر کر کے آگے آتا ہے اور آگے بڑھ کے کندھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مردے کو کندھا دینے آگے ہو، زندہ تھا تو کیوں نہ سہارا دیا؟ جب اسے ضرورت تھی تمہارے کندھے کی، کہاں تھے آپ؟ کفل کے پہلو میں تڑپنے والی بیٹی بے غیرت نہیں، بھوک لے آئی، غربت کھینچ لائی، بس یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جس عزت سے آئی ہے اس عزت سے واپس چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا زمانے میں پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کفل کو معاف کر، اور جب وہ معاف کرتا تو ہم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے کیوں دیتے ہیں؟ ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کیوں کہتے ہیں؟ مسجد میں آنے والے کو دھکے کیوں دیتے ہیں؟ برسرے بازار لوگوں کو رسوا کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے جو شخص ابھی ایمان لایا تھا اس کو نصیحت کیا فرمائی کہ کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ یہ آپ گھروں کا ماحول دیکھ لو، جو آگ ہمارے گھروں میں لگی ہے، طوفان جو گھروں میں ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یہ تو ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا بہو سے تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، گھر سے لائی ہوتی تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلیاں نو، بوڑھے بابا آ جاتے ہیں، یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ ماں چادر رکھ دیتی ہے، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، معاف کر دو جی، اچھا شرم بھی نہیں آتی یار، جوان کے سامنے بوڑھا ایسے کر دے، بوڑھی عورت پاؤں کو ہاتھ لگائے، شرم تو آنی چاہیے نا، لیکن رونق پر لہجہ آتا ہے، آخری بار ہے اس کو اپنے گھر میں رکھنا آئندہ، اور پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھتی، میں گھر کی رونق تھی، میں جگر کا ٹکڑا تھا، یہ 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، یہ ایک چارپائی رہنے کے لیے نہیں دے سکتے۔ وہ سمجھاتے ہیں پگلی اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا، تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ پھر ساری زندگی مارے کھاتی ہے، دکھ سہتی ہے۔ اگر کوئی زخم سسرال سے ملے تو بہانہ بنا